करीना। हाँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, खुसूसन हुज्जाज, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन साल जिन हाजियों को लब्बैक के एतबार से, कबूलियत के एतबार से, तौफीक के एतबार से मौका दे रहे हैं हज बैतुल्लाह का, ये बहुत बड़ी सियादत मंदी की बात है। बहुत सारे लोग जिनके अंदर इस्ताद भी है, इस्तादाद भी है, माल दौलत भी है, जा नहीं पा रहे। ये अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने हमें कबूल किया है और अल्लाह हमें बुला रहे। हम जा नहीं रहे बल्कि हमें अल्लाह बुला रहे। तो चूंकि हज 3 तरह के होते हैं, हज तमत्तो और हज इफरात, हज किरान। हमारे जो हुज्जाज जा रहे हैं हमदान ट्रैवल सर्विसेज से, जो हुज्जाज जा रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने 16 आदमी का इजाज़त दिया है, ये सारे हज तमत्तो की नियति से जाएंगे। हज तमत्तो में पहले उम्रा की नियत होती है, उसके बाद हज का ज़माना जब आता है तो हज की नियत होती है। तो बहुत मुख्तसर अंदाज से बताया जा रहा है कि उम्रा 4 काम का नाम, उम्रा 4 काम का नाम है। एक तो हमें नियत करनी है जो हमारा ट्रांजिट पॉइंट होगा। अब जैसे हमारा दुबई ट्रांजिट है एमिरेट्स एयरलाइंस का, तो दुबई में जो हमें 3 घंटे की ट्रांजिट ले ऑफ मिलेगा, वहाँ हम इंशाल्लाह अपने आप को अपनी ज़रूरत से फारिग हो जाएंगे, वजू कर लेंगे, लेंगे, अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या? अच्छा, अब आवाज साफ जा रही है ना? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मक्का अल मुकर्रमा पहुंचने के बाद चूंकि हमने नियत कर लिया, दुबई में एहराम बांध लिया, ये पहला काम है। 4 काम में पहला काम है उम्रा की नियत से हमने एहराम बांध ली। एहराम नाम कपड़े का नहीं है, एहराम नाम पाबंदी का है। औरतें सिलावा कपड़ा पहनती हैं, मर्द जो है बगैर सिलावा कपड़ा पहनते हैं। इसलिए उस पाबंदी के साथ हमें चलना, खुशबू नहीं लगाना है, बाल नहीं टूटे, हम फजूल गोई ना करें, हर वक्त अल्लाह के जिक्र में रहें। अब हम पाबंद हो गए। एहराम की हालत में जैसी जिंदगी गुजरेगी वही पूरी जिंदगी रह जाएगी। एहराम की हालत में हमें किसी से बहस नहीं करना, फजूल बातें नहीं करनी। हमें अल्लाह का ध्यान, अल्लाह के जिक्र के साथ हमें मक्का अल मुकर्रमा पहुंचकर अब अपने जरूरत सारे हो, होटल कमरे में सारा सामान रख दे। उसके बाद उम्रा के लिए हमें रवाना होना है। उम्रा के लिए दूसरा काम जो है, जब हम हरम पहुंचेंगे, हम की दीवारों को देखेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, दाखिल होंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद हम इतिकाफ की भी नियत करेंगे, बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नूइतु इतिकाफ। जब तक हम हरम में रहेंगे हमें इतिकाफ का अजर और सवाब मिलता रहेगा। अब सबसे पहला काम मैंने तो नियत कर लिया उम्रा का। दूसरा काम, हमें 7 चक्कर तवाफ करना है।
تو حجر اسود سے ہمیں استلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، دور سے بھیڑ ہوگی تو دور سے ہم استلام کریں گے، بوسہ دیں گے حجر اسود کے پاس، اور نیت کریں گے اے اللہ ہم 7 چکر طواف کر رہے ہیں، اللہ تو قبول فرما، آسان فرما۔ یہ 7 چکر صرف حرم کا یا کعبہ کا طواف نہیں، یہ 7 آسمان کا طواف ہے۔ پہلا چکر پہلا آسمان، دوسرا تیسرا چوتھا، یعنی 7ویں آسمان پر جو عرش معلیٰ ہے اور وہاں کعبہ ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اس کا تعلق اس بیت المعمور سے ہے جہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ یہ حرم ایک ایسی جگہ ہے جہاں 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، جس میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو، 40 رحمتیں نماز ادا کرنے والوں کو، اور جو حرم کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اس کو 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم وہاں سے نیت کریں گے 7 چکر کا، اور مرد حضرات اپنے دہنے مونڈے کو کھول لیں گے، اور 3 چکر رمل، تھوڑا ہلکا جاگنگ کی طرح 3 چکر رمل ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، درود شریف پڑھتے ہوئے رکن یمانی میں جب پہنچیں گے وہاں سے پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یدخلنا جنت الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ پہلا چکر ہو گیا، پھر استلام کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر بوسہ لیں گے، اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 چکر ہمارا طواف مکمل ہو گیا۔ اب مقام ابراہیم کے پیچھے دیکھیں مستورات عورتیں نماز ادا کر رہی ہیں، مرد لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، جہاں ہمیں جگہ ملے وہاں ہمیں 2 رکعت واجب طواف کی نماز ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قل ھو اللہ احد ادا کریں، پھر دعا مانگیں۔ ایسے 14 مقامات ہیں جہاں حرم میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حجر اسود کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، ملتزم پر دعا قبول ہوتی ہے، خانہ کعبہ کے دروازے پر دعا قبول ہوتی ہے، مقام ابراہیم پر دعا قبول ہوتی ہے، حتیم پر دعا قبول ہوتی ہے، میزان رحمت پر دعا قبول ہوتی ہے، رکن یمانی پر دعا قبول ہوتی ہے، مطاف جہاں ہم طواف کر رہے ہیں وہاں دعا قبول ہوتی ہے، صفا پہ مروہ پہ دعا قبول ہوتی ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنے پر دعا۔ 14 مقامات ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ راستہ دعا قبولیت کا ہے، چونکہ ہم نے نیت کیا، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہمیں جو آسانی پیدا فرما، ہمارے لیے قبولیت کا دروازہ کھول دے۔ آسانی بھی اللہ کی طرف سے، قبولیت بھی اللہ کی طرف سے۔ تو دوسرا کام میرا مکمل ہو گیا طواف کا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ عمرہ کے تعلق سے ہمیں صفا کی پہاڑی کے قریب پہنچنا ہے، اور وہاں پھر نیت کرنی ہے، کعبہ نظر آئے گا، وہاں سے نیت کرنی ہے کہ اللہ ہم 7 چکر صفا مروہ کی صحیح کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اے اللہ تو قبول فرما، آسان فرما، پھر دعا کرنا ہے۔ وہ دعا مانگیں، یہ دعا کا راستہ آج پوری امت پریشان ہے، اپنی ذات سے لے کر، اپنے گھر سے لے کر، اپنے رشتہ داروں سے لے کر، پورے عالم انسانیت کے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عدل اور انصاف، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت کی ہوا چلائے، ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا دین اور قرآن داخل ہو جائے۔ تو الحمدللہ وہاں دعا کریں گے، اور صفا مروہ کی جو دعا ہے اگر یاد ہے الحمدللہ پڑھیں گے، ورنہ اپنی زبان میں چوتھا کلمہ پڑھیں، اور جب دیکھیں ہری بتی آئے گی، وہاں پہ ہری بتی آئے گی جب، تو وہاں عورتوں کو نہیں دوڑنا، چونکہ عورتوں کا دوڑ حضرت علیہ السلام نے لگا رکھا ہے، مردوں کو دوڑنا ہے، تھوڑا ایسا دوڑے کہ بھائی اپنی مستورات کا بھی خیال رکھیں، اپنی عورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ دوڑ گئے اتنی بھیڑ کے اندر ہم بھول گئے وہ کہاں چلے گئے، ہم کہاں چلے گئے، ایسا نہیں، ان کا خیال رکھے، جب ہمارا دوڑ ختم ہو جائے وہاں پہ جا کر ان کا انتظار کریں، ان کو ساتھ لے لیں۔ اسی طرح سے صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر دعا کریں کعبہ کی طرف، پھر صفا سے پھر مروہ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں چکر جو ہے مروہ میں پورا ہو جائے، وہاں خوب دعا کریں، اللہ سے مانگے۔ یہ 3 کام کامل مکمل ہو گیا۔ چوتھا کام کیا ہے؟ مردوں کو حلق کرانا، جتنا بال اتنی نیکی، اور جتنا بال اتنا گناہ معاف، اور عورتوں کو مستورات کو محرم کے ذمہ ہے کہ وہ نیچے کا 1 پور بال کو برابر کر کے 1 پور نیچے کا کاٹے۔ بعض دفعہ دیکھیے حرم میں ادھر سے کاٹ رہے ادھر سے کاٹ رہے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ پورا ادا نہیں ہوتا ہے۔ اپنا ہوٹل سے جانے سے پہلے دیکھیے وہاں پر سیلون ہے، مرد حضرات سیلون میں بنا لے، حلق کرا لے، 10 ریال لیتا ہے، اور اسی کے بعد عورتیں جب کمرے میں جائیں تو وہاں کینچی ہے ان کو کاٹ دیں، تاکہ وہ حصہ جو ہے، اور اس کو ایسی نہ پھینکیں بلکہ کچھ لپیٹ کے کہیں پہ ایسی جگہ رکھیں تاکہ اس کی حفاظت کریں۔ تو انشاءاللہ اسی طرح چوتھا کام میرا مکمل ہو گیا۔
جب تک ہم مکہ میں رہیں گے طواف کریں گے، جب تک ہم مکہ میں رہیں گے نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، جتنا اعمال ہو سکتا ہے اس وقت کو ہمیں قیمتی سمجھنا ہے، بہت قیمتی وقت ہے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ حج کی تیاری جب ہوگی 7 ذی الحجہ کو، اس کے بعد ہمارے امام صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ مینا عرفات مزدلفہ میں جو 5 حج کے کام ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ آئیے مقصد آنے تھوڑا یہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے، تھوڑا سا اس کو لے لیتے ہیں، اچھا ہوتا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، صدق الله العظيم. محترم سامعین سامعات، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں میں جو حجاج حج میں جانے والے ہیں، آپ تمام حضرات کو اس سال منتخب کیا ہے۔ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شہر سے، آپ کے محلے سے، آپ کے گاؤں سے، آپ کے علاقے سے، آپ کے بلڈنگ سے، آپ کے خاندان سے، بلکہ آپ کے گھر سے آپ کو منتخب کیا۔ اگر گھر میں 10 افراد ہیں تو ان 10 میں آپ کو، آپ کے اہلیہ کو، یا آپ کے بہن کو، آپ کی والدہ کو، جن کو بھی یہ منتخب کیا ہے، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ کے خلیل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کی لبیک ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی کہ آپ آواز لگائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہاں تو نہ کوئی سننے والا ہے، اور میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کون سنے گا؟ کون آئے گا میری آواز سن کر؟ اللہ نے کہا کہ آواز لگانا آپ کا کام ہے، اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگ تھے تمام لوگوں نے اس آواز کو سنا، بلکہ عالم ارواح میں قیامت تک آنے والی تمام روحوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اس آواز کو سنا، اور جس نے لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی زیارت ضرور اسے نصیب ہوگی، خواہ اس وقت موجود رہنے والے لوگ ہوں یا عالم ارواح میں قیامت تک آنے والے ارواح ہوں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اس کو اتنی مرتبہ وہاں کی اور خانہ کعبہ کی زیارت اور حج نصیب۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے منتخب کیا ہے۔ حج جو ہے یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن اور اہم فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر محنت کیا، اور ایک لمبے عرصے تک ایمان پر محنت کیا، اس پہ مضبوطی ہوئی۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا اور پھر روزے کا حکم دیا، لیکن حج بالکل آخر میں سن 8 ہجری میں حج کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اور پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ان کی عمارت میں لوگوں نے حج کیا۔ پھر پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی مدد کے طور پر اور کچھ نصیحتیں کر کے بھیجا۔ تو یہ ایک اہم فریضہ ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے۔ اگر حج ایک مرتبہ فرض ہو گیا پھر ساری زندگی وہ ساقط نہیں ہو سکتا، چاہے مال ختم ہو جائے یا انسان اس قابل نہ رہے کہ وہاں تک جا سکے، لیکن اس کا فریضہ اس سے چپک جاتا ہے، لگ جاتا ہے، وہ ساری زندگی ختم نہیں ہوگا۔ اب مجبوری کی حالت میں یا تو وہ حج بدل کرائے یا جو بھی صورت ہو، لیکن اس فریضہ سے اس کو سبکدوشی نہیں ہے۔
اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے آپ تمام حضرات کو منتخب کیا ہے، اور اس سال بڑی پریشانیاں بھی آ رہی ہیں حج کے تعلق سے، جانے والے کے تعلق سے، کہ بہت سے لوگوں کو جانے کا موقع نہیں مل پایا۔ تمام سہولیات ہونے کے باوجود پیسہ جمع ہے، پاسپورٹ جمع ہے، ٹکٹ ایشو ہو گیا، لیکن حج پہ نہیں جا پایا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پہ اپنے بھی تمام حالات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے یہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ یہی ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، یعنی تقدیر پر بھی ایمان لانا ہمارا ضروری ہے۔ ہم دل برداشتہ نہ ہو، ہم غمگین نہ ہو، اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ نے اسی میں ہمارے لیے خیر رکھا ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی رکھی ہے، اور آئندہ اللہ سے عزم مسمم کرتے رہیں کہ ہم جلد سے جلد، اور بلکہ آنے والے سال میں ہی اس فریضہ کو ادا کر لیں جو جانے سے رہ گئے۔ خیر، جو جا رہے ہیں ان کے لیے کچھ باتیں ہیں جو ضروری ہیں، اہم ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ تمام حضرات، اکثر حضرات حج تمتع ہی کرتے ہیں آفاقی، اور حج تمتع میں ابھی بتایا کہ پہلے عمرے کی نیت سے احرام میقات سے پہلے ہی باندھ لینا ہے، نیت کر لینی ہے، اور ارکان عمرہ کو ادا کرنا ہے جو ابھی بتایا رضوان بھائی نے۔ نیت ہے ایک، دوسرا طواف ہے، تیسرا سعی ہے، چوتھا حلق کرانا ہے، بس یہی ہے۔ عمرہ مکمل ہو جانے کے بعد مکہ میں ہم جتنے دن رہیں، اس کے بعد ابھی حج کے ایام شروع نہیں ہوئے ہیں، تب تک بڑی پابندی کے ساتھ حرم میں کوشش کریں 5 وقتہ نماز با جماعت پڑھنے کا، تکبیر اولے۔ خواتین کے لیے خواہ وہ ہوٹل میں نماز پڑھیں یا حرم میں جماعت کے ساتھ شریک ہو نماز میں، دونوں میں ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، برابر ثواب میں وہ شریک ہے۔ یہ ہے کہ جماعت میں شریک ہونے میں کچھ مشقت ہوگی تو اللہ مشقت پر بھی اجر دے گا، پیدل چل کے جانے آنے پر اجر دے گا، اور پھر بڑی جماعت میں شرکت کا اجر اللہ الگ سے دے گا۔ تو کوشش یہی کرنا ہے، کیونکہ وہاں کی تمام عبادتیں، خاص طور سے نماز کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ثواب، مدینہ میں ایک نماز 50,000 کے برابر ثواب۔ تو ان نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر جب حج کے ایام شروع ہوں گے، وہاں قافلے کے جو میرے کارواں ہوں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اب ہمیں احرام باندھنا ہے، وقت وہ بتا دیں گے۔ اس کے پہلے پہلے اپنی تمام تیاریوں اور تمام مصروفیات سے فارغ کوشش یہ کریں کہ یہیں سے اپنا سب کچھ، بال، ناخن، جو بھی ناپاکی والے بال ہیں، سب کو درست کر لینا ہے۔ لیکن اگر وہاں جیسے شروع ہو جاتا ہے ایام تشریق، یا کہہ لیجئے کہ ذی الحجہ کا چاند ہونے کے بعد، بعض لوگ یہ ہے کہ وہ مسنون ہے، ناخن نہیں کاٹنا ہے اور پھر بال وغیرہ نہیں کاٹنا ہے، یہ ایک مسنون عمل ہے۔ لیکن حاجی کا اگر 40 دن ہو گیا ہے یا 40 دن ہونے والا ہے، یا میں حج میں مکمل ہو جائے گا، تب اس کے لیے مسنون عمل کو نہ دیکھنا ہے، بلکہ اپنے اصل عمل کو دیکھنا ہے۔ اس کے پہلے پہلے ان چیزوں کی وہ صفائی کرے، ایک تو یہ بات۔ اس کے بعد جب حج کا پہلا دن جو ہوگا وہ 8 ذی الحجہ ہوگا، لیکن آپ کو احتیاطاً یہی کوشش کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ 7 تاریخ کو رات ہی میں، یا جب وقت آپ کو بتایا جائے گا اس سے کم 3-4 گھنٹے پہلے غسل کر لیں، فارغ ہو جائیں تمام طرح کے غلاظت سے، اور غسل کرنے کے بعد مرد حضرات وہی سفید چادر جو 2 ہے وہ پہننا ہے۔ خواتین اپنا جو بھی کپڑا نیا وہ حج کی نیت سے لے گئی ہوں، وہ اپنا زیب تن کریں، اس میں ان کو ایک خاص بال کو مکمل وہ بند کرنے کے لیے کاٹن کا آتا ہے بال والا حجاب، وہ اس سے وہ اپنے بالوں کو اچھے سے باندھ لے تاکہ بال ادھر ادھر بلا وجہ نہ ٹوٹے۔ لیکن وضو کے وقت اس کاٹن کے کپڑے کو کھول کر کے کم از کم 1/4 سر کے حصے کو بھگانا ہوگا، تاکہ وضو کے فرض میں سے بال بھیگ جائے۔ پورے مسح کر رہی ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کم سے کم 1/4 فرض ادا کریں۔ اور عورتوں کا چہرہ کھلا رہے گا، اس کے علاوہ ہاتھ کی ہتھیلی، باقی پورا جسم ڈھکا۔ مرد صرف سلا ہوا کپڑا کچھ نہیں پہننا ہے سوائے 2 احرام کے،
اور چپل جو ہوگی وہ بھی ایسی ہوگی جس میں آپ کا ٹخنا اور سامنے کی ہڈی کھلی ہوئی ہوگی. یہ احرام کی پابندی ہے. وہ عمرے میں بھی یہی استعمال کرنا ہے اور حج جب شروع ہوگا اس میں بھی یہی استعمال کرنا ہے. عمرے میں کوشش یہی ہوگی کہ احرام ایک جوڑا وہ اپنے ہینڈ بیگ میں لے کے یہیں سے چلیں گے, اس کو لگیج میں نہ رکھے تاکہ وہاں پھر پریشانی اور دقت نہ ہو. اور عورتیں جو ہیں وہ اپنا جوتا جو پہنتی ہیں وہ اپنا جس طرح جو بھی کمفرٹیبل ان کو پہننے کا ہو پہن. خیر, تو اس کے بعد اب یہ کرنا ہے کہ ہوٹل میں غسل وغیرہ کر کے کپڑا بدل لیں. عطر لگانے کے تعلق سے ہے کہ احرام کی نیت کرنے کے بعد عطر لگانا ممنوع ہے, لیکن نیت کرنے کے پہلے احرام کا کپڑا پہننے کے بعد عطر لگانا مسنون ہے. اس وقت عطر لگا سکتے, عطر لگا لے, تیل وغیرہ نہ لگائیں, صرف عطر لگا لے جو مسنون. وضو سے بھی فارغ ہے, غسل سے بھی فارغ ہے. اور 2 رکعت نماز تحیت الحج یعنی حج کی نیت سے 2 رکعت نماز, اس کو تحیت العمرہ عمرہ کے پہلے کہا جاتا ہے اور تحیت الحج حج کے پہلے کہا. 2 رکعت نماز وہ نفل نماز ہے, پڑھے. اس میں مرد حضرات اپنے دونوں موڈھے کو بھی ڈھانک کے رکھیں گے نماز کے لیے, سر کو بھی ڈھانک لیں گے اس طرح کر کے بتا دیا جائے گا مختصر بات. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ قل یا ایھا الکافرون, دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ قل هو اللہ. اور عورتیں بھی نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد مرد حضرات فوراً سلام پھیرنے کے بعد اپنا وہ سر والا ہٹا لیں. اس کے بعد دعا کر لیں. دعا کرنے کے بعد نیت کریں گے, اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں نے حج کی نیت کی ہے, اس کو میری جانب سے قبول فرما اور میرے لیے آسان. اگر حج بدل کر رہے ہیں یعنی کسی دوسرے کا حج کر رہے ہیں, اپنے والدین کا جس کا, اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی فلان فیسرہ لی وتقبلہ من فلان, یعنی میرے لیے آسان فرما اور فلاں کی جانب سے اس کو قبول فرما. جن کے لیے کر رہے ہیں اس کا نام لینا. حج بدل نیت کر لیا, نیت کرنے کے بعد فوراً لبیک کہنا ہے. لبیک اللہم لبیک, یہ ایک انداز ہے کہنے کا. لبیک لا شریک لک لبیک, آپ بتا ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, 3 مرتبہ ولا نواسے کم از کم یہ لبیک کہیں. اب آپ محرم ہو گئے, احرام کی حالت, احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. اب سلا ہوا کپڑا تو پہننا ہی نہیں ہے مردوں کو, عورتیں پہنیں گے اپنا, لیکن عورتوں کا جو چہرہ ہے وہ کھلا ہوا ہوگا, یا اگر کوئی وہ لٹکانا چاہتی ہے چہرے کو چھپانے کے لیے تو ایسا کپڑا ہو کیپ آگے نکلا ہو اور وہ کپڑا ان کے چہرے میں نہ سٹ رہا ہو, نہ لمس ہو رہا, نہ لگ رہا, اس طرح وہ کر سکتا. اور اس کے علاوہ خوشبو, صابن اور جو چیزیں ہیں اس طرح کی یہ سب منع ہے. سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے. کوئی خاص طور سے بال وغیرہ نہ اکھڑے داڑھی کے, جسم کے, اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دانت میں لے لینا, ناخن نوچتے رہنا, ہاتھ سے ناخن کو کاٹنا, تو ان سب چیزوں سے دم واجب. تو یہ تمام پابندیاں آپ پر عائد ہو جائیں گی. اب آپ کا سب سے بڑا عمل یہی تلبیہ ہے. اب یہ جو عمل تھا یہ اپنے ہوٹل میں بھی کر سکتے ہیں, اگر ہوٹل سے قریب ہے, حرم آپ کا قریب ہی ہے تو حرم میں جا کے اگر 2 رکعت نماز پڑھ کے نیت کریں. لیکن شرط یہ ہے کہ جو آپ کو وقت بتایا جائے اس سے کم از کم 1-2 گھنٹہ پہلے آپ کا یہ عمل ہو جائے, تب تو حرم میں آپ جائیں. جو آپ کے گائیڈ ہوں گے ان سے آپ پوچھ کر کے جائیں کہ ہم ابھی جا رہے ہیں, بس کئے بجے آئیں گے, اس سے پہلے ہم آپ آئیں گے, بھیڑ ہوتی ہے جانا. یہ ساری چیزیں ہوٹل میں بھی کر لیں. بات وہی ہے, آپ حدود حرم میں ہی جو آپ کا ہوٹل ہے وہ بہت دور نہیں. خیر, اس کے بعد اب جیسے بس آئے گی بس پہ جانا ہے. اگر فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو فجر وہیں پڑھ لیں, اگر نہیں ہوا جو جس وقت بھی. لیکن اب حج کا جو پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ, یہ مینا میں گزارنا ہے. اب مینا میں ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی نماز مینا میں ادا کرتے. اب مینا گئے, اب مینا میں جانے کا جو سامان ہوگا وہ تنویر بھائی بتائیں گے مختصر, اور وہاں بھی آپ کا گائیڈ کریں گے کیا سامان وہاں لے کے جانا ہے مختصر سے مختصر, تاکہ پھر عرفات اور مزدلفہ میں دقت نہ ہو, سامان کو ڈھونے میں, لے جانے میں, پھر واپسی میں پریشانی نہ ہو. خیر, تو حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ, بہت زیادہ کام نہیں ہے. احرام کی پابندی سب سے اہم ہے. تلبیہ جو ہے آپ کا یہ سب سے بڑا ذکر ہے.
اس کے علاوہ درود شریف کا ذکر، توبہ استغفار کا ذکر اور تلاوت کا بھی اہتمام ہو۔ مکہ سے نکل کر حج کی نیت سے احرام باندھ کر احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا گئے۔ مینا میں ظہر کی وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز، مغرب کے وقت میں مغرب، عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھنا ہے۔ نماز اپنے خیمے میں، اپنا الگ الگ خیموں میں اذان کے ساتھ نماز ہوتی ہے، نماز پڑھنا ہے۔ رات مینا میں گزارنا ہے، ذکر دعا میں مشغول رہنا، یاد الہی میں مشغول رہنا۔ یہ 8 تاریخ کا بس اتنا سا ہے۔ اب 9 کی صبح ہوئی، حج کا دوسرا دن، 9 ذی الحجہ، فجر کی نماز وہی مینا میں ہی پڑھنا ہے، وہی۔ اب پھر مینا سے جانے کے لیے بس وغیرہ کا جو بھی نظام ہے وہ بتایا جائے گا، مختصر سامان وہ بتایا جائے گا کہ لے کے چلنا ہے، وہ اپنا درست کر لینا ہے۔ اب مینا میں جو فجر کی نماز پڑھنا ہے، یہاں سے تکبیرات تشریق شروع ہو جاتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تکبیرات تشریق، سلام پھیرنے کے بعد پہلے تکبیرات تشریق پڑھیں گے، پھر تلبیہ، ہاں ٹھیک ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق، لبیک اللہم لبیک، مرد بھی پڑھیں گے، اور مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور آہستہ آواز سے۔ مینا سے تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات پہنچنا ہے، وہاں ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز، اذان اور اقامت کے ساتھ یہ عرفات میں ادا کرنا ہے۔ اب وہاں جو بھی نظام ہو، رہنے کا، کھانے پینے کا، استنجا وغیرہ کا، سب قریب نہیں رہتا ہے۔ وہاں ایک چیز ہے، اس کو بہت زیادہ زور دیتے ہیں لوگ، غسل کرنا عرفات۔ تو عرفات میں غسل کرنا مسنون ہے، اگر آسانی سے انتظام ہو جا رہا ہے تو 2-4 لوٹا پٹا لینا ہے، لیکن اگر نہیں ہو رہا ہے، بہت زیادہ دقت ہے، پریشانی ہے خاص طور سے، تو اس پہ وہ مسنون عمل پہ بہت زیادہ اصرار کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر نہائیں یا 2-4 لوٹا بدن پہ پٹائے، بھگائیں 2-4 جگ، تو خاص دھیان رہے کہ صابن کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ ایک چیز یہ بتا دیں، احرام کی حالت میں بعض لوگ صابن وہ جو ہوتا ہے بغیر خوشبو والا صابن وہ استعمال، تو وہ بہت مجبوری میں، جیسے ہاتھ ایسا پیلا لگ رہا ہے کہ اچھا نہیں لگ رہا، یا کسی کو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے کہ بغیر دھوئے ان کو برداشت نہیں ہوتا عجیب طرح، تو وہ استعمال کریں، ورنہ 1-2 دن کا معاملہ ہے، وہ بھی ہم تقویٰ یہی ہے کہ ہم استعمال ہی نہ، برش ہم کر رہے ہیں، اس کی جگہ ہم ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم مسواک استعمال کریں، تاکہ احرام، بتایا نبی رضوان بھائی نے کہ احرام کے جو حالتیں ہیں اور اس میں جتنا ہم تقویٰ اختیار کریں گے، وہ ہماری زندگی اور آنے والی زندگی پر اس کے اثرات ظاہر، وہاں ممکن ہو تو نہا لیں، ورنہ کوئی بات، لیکن عصر سے مغرب تک، ظہر بعد بھی اپنا دعا ذکر میں مشغول رہیں، اور جائیں تو بھی مشغول رہیں، اگر ممکن ہو تو تھوڑا آرام وغیرہ بھی کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، کر لیں اپنا، لیکن زیادہ سے زیادہ وہ بہت محدود وقت ہے، 8-10 گھنٹے کا وقت ہے، وہ تو اصل حج ہے، حج کا اہم فریضہ ہے وقوف عرفہ، عصر کے بعد سے غروب کے پہلے تک جتنے دیر ممکن ہو سکے کھڑے ہو کر کھلے آسمان میں دعا میں مشغول ہونا، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اپنا دعا کرتے رہنا جب جب موقع ملے، بشاشت کے ساتھ، اور طبیعت کا بھی خیال رکھے، دھوپ وغیرہ تیز ہے اس کا بھی خیال رکھے، لیکن یہ اصل ہے کہ عصر کے بعد سے کھلے آسمان میں اجتماعی دعا کریں، اس میں شریک ہو۔ پھر عصر کی نماز پڑھے بغیر، عصر کی نماز تو ہو گئی، اب مغرب کی نماز پڑھے بغیر غروب تک کھلے آسمان میں دعا کر کے، جیسے ہی غروب ہونے لگے اب وہاں سے نکل جانا ہے، مغرب کی نماز ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ مزدلفہ پہنچنا ہے، مغرب کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنا ہے، اور مزدلفہ پہنچ کر کے مغرب اور عشاء ایک اذان ہوگی، پہلے مغرب کی نماز 3 رکعت فرض ادا، سلام پھیرا جائے گا، تلبیہ پڑھے، تکبیرات تشریق پڑھے، تلبیہ پڑھے، پھر فوراً کھڑے ہو جائیں گے، اور عشاء کی 4 رکعت نماز ہوگی، اقامت نہیں اذان، بس ایک ہی اذان، ایک ہی اقامت۔ قصر میں ہے تو میرے خیال سے 4 آدمی کے پیچھے اگر رہیں گے تو 4 ہوگا، ورنہ ہم لوگ ہر جگہ قصر ہی 15 دن کا ہے تو سارے قصر ہی کریں گے، ہاں خیر اس کا بتا دیں گے آپ۔ تو کیا ہے کہ یہاں بھی یہی جمع بین صلاتین کرنا ہے، یعنی مغرب اور عشاء کو، چاہے مغرب کا وقت ختم ہو جائے، دیر ہو جائے، 10 بج جائے، 11 بج جائے، لیکن مزدلفہ پہنچنا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد فوراً استنجا وغیرہ سے فارغ ہو ضروری ہے۔ یہاں ایک اذان میں ہم 2 نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء
مغرب اور عشاء. مغرب اور عشاء. اور عرفات میں بھی تو ظہر اثر ایک ساتھ نہیں پڑھنا. نہیں، احناف کے یہاں عرفات میں ظہر اور عصر جمع بین الصلاتین نہیں ہے، بلکہ اہل شوافع کے یہاں ہے اور وہ لوگ کرتے ہیں. تو اکثر حاجی جو ہیں وہ اگر مسجد نمرہ پہنچ نمرہ گئے اگر پہنچ تو رہے دونوں ہیں جماعت وہاں جماعت ہوتی ہے ظہر جمع بین اثر. الصلاتین، اپنے لیکن خیمے خیمے میں ہے اپنے اپنے تو رہتے ہیں. ظہر کے وقت ظہر میں کے اثر وقت میں اثر. اثر یہ ہے. خیر وہ ساتھ میں نہیں انشاءاللہ گائڈ کریں. یہاں مغرب پڑھیں اور پھر فوراً عشاء پڑھیں، پھر مغرب کی سنت، پھر عشاء کی سنت اور وتر پڑھنا ہے. اب پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام ہوگا، اگر بھوک وغیرہ لگی ہے کچھ ناشتہ کر لیا، کنکریاں چن لینا ہے. 70 سے زیادہ کنکریاں یہیں مزدلفہ میں چن لینا ہے اور تھوڑا سا اس کو پانی سے صاف کر لینا ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں رہیں گے، کوئی گندگی وغیرہ لگی ہے تو اس کو ڈال کر کے صاف بھی کر لے تو بہتر ہے. کیونکہ بعض حاجی ہیں پیشاب وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں کرتا، کثرت تیز لگی ہوئی ہے وہ کہیں بھی کر دیتے ہیں، ضعیف ہیں کچھ، تو اس کے لیے احتیاط ہے اس کنکری کو دھونے کا. اب یہ حج کا دوسرا دن تھا، 9 ذی الحجہ. کنکریاں چن لیے، پھر آرام کیے، کچھ دیر رات میں عبادت میں مشغول ہوئے. اب صبح ہوئی حج کا تیسرا دن، 10 ذی الحجہ شروع ہوا. مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر وقوف کرنا. مزدلفہ کا وقوف واجب ہے، اس کو اکثر حاجی یا ٹور والے بھی اس کو ادا ہی نہیں کرتے، بلکہ فجر کی نماز کے بعد وقوف یعنی کھڑے ہو کر کے دعا مانگنا یہ واجب ہے، یہ وقوف ہے. اس وقوف کو لوگ سمجھتے نہیں، نماز پڑھا بھاگنا شروع، نہیں، وہ وقوف کرنا ہے. اور سورج نکلنے سے کچھ پہلے فجر کی نماز پڑھ لیا، 10 منٹ 15 منٹ جتنی بشاشت ہو کھڑے ہو کر کے دعا اجتماعی ہوگی. اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے مینا سے نکل جانا ہے. اب مزدلفہ سے نکل جانا ہے. مزدلفہ سے نکلنے کے بعد مینا پہنچنا ہے. اب مینا اپنے خیمے میں پہنچ گیا. اب وہاں مشورہ ہو جائے گا کہ کس ترتیب سے، کہ آج اگر تمام لوگ جانا چاہیں طواف زیارت کے لیے، چونکہ طواف زیارت کا وقت شروع ہو جاتا ہے تیسرے دن سے، کچھ جائیں، کچھ نہ جانا چاہیں تو وہ کل جائیں. اب جو بھی ترتیب ہو، لیکن یہاں آج جمرے عقبہ پر کنکری مارنا ہے، بڑے شیطان. اب آپ 70 سے کچھ زیادہ کنکری لائے تھے تو صرف بڑے شیطان کو پہلے دن 7 کنکری مارنا ہے. تو 10-12 کنکری رکھ لے پہلے دن کے لیے، چونکہ ایک ہی شیطان کو مارنا ہے. اور کنکری رکھ کے مشورے سے طے ہو جائیں اور وہاں جائیں، پہلے کنکری مار لیں. کنکری مار کے اگر آپ کو جانا ہے طواف زیارت کے لیے تو جائیں، ورنہ پھر میں نے اپنے خیمے میں آ جائے. خیمے میں آنے کے بعد آپ کا کام ذکر دعا ہے اور قربانی کا انتظار کرنا ہے. قربانی ہو گئی، خبر مل گئی، اس کے بعد حلق کرانا ہے. یہ ترتیب واجب ہے. قربانی کے پہلے اگر حلق کرا لیں گے تو دم واجب، اس کا خاص خیال ہے. اور کچھ لوگ چلے گئے اگر طواف زیارت کرنے، اپنا طواف زیارت کر رہے ہیں لیکن قربانی کی خبر ملنے کے بعد ہی حلق کی. طواف زیارت کر سکتے. اس وجہ سے تھوڑا سا قربانی کو لے کے کچھ ہاں، بینک میں کیا وہ بتا دیا جائے گا انشاءاللہ قربانی کا کیا نظام ہوگا. مرد اپنے سر کے بال بتائے تھے مڈوانا ہے، اور عورتوں کا جو ہے وہ کیا کرنا ہے، انگلی کے پور کے برابر کاٹ دینا ہے. محرم کاٹے یا عورت کا کاٹ. اب احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی، لیکن ابھی طواف زیارت اگر نہیں ہوئی ہے تو بیوی حلال نہیں ہوگی. جب تک طواف زیارت مکمل نہ ہو جائے بیوی کو شہوت سے چھونا، شہوت کی بات کرنا، اگر آپ کی بیوی آپ کے مقام پر ہے، ہندوستان میں ہے، تو فون سے، ویڈیو کالنگ سے بھی شہوت کی بات کرنا آپ کے لیے منع ہے جب تک طواف زیارت. اس کا خوب خیال ہے. پھر اگر 10 ذی الحجہ کو موقع ملے تو مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت یعنی اور سعی کرنا ہے. اب اس میں یہی ہے، طواف زیارت میں سعی بھی ہے. اس کو سعی کو بعض لوگ جمع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے طواف اور سعی کر لیتے ہیں تو اس میں بعد میں صرف طواف کرنا ہوتا ہے، سعی نہیں کرنی. تو اس میں کیا ہے، طواف بھی کرنا پڑے گا، سعی بھی کرنا پڑے گا. وہ 7 ذی الحجہ یا 8 ذی الحجہ جانے کے پہلے مینا. تو ایک صورت ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ طواف اور سعی 9 10 11 12 میں سے کسی دن کیا جائے، جمع نہ کیا جائے. ہاں کسی کو مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، بہت زیادہ ان کو لگ رہا ہے کہ ادھر تھک جائیں گے تو پہلے پر معذور ہے، اس طرح کا ہے تو وہ جمع کر سکتے ہیں، ورنہ بہتر یہی ہے کہ وہ بعد ہی نہیں کیا جائے. اب 11 ذی الحجہ کو طواف زیارت اور سعی اگر ممکن ہوئی تو کر لیا، پھر رات آ کر کے مینا ہی نہیں گزارنا. یہ سنت ہے رات گزارنا یہاں بلا وجہ، بغیر کسی شرعی عذر کے. مکہ میں گئے ہم طواف زیارت کرنے،
ارے تھک گئے ہیں, یہی ہوٹل میں رات قیام کر لیتے ہیں, صبح جائیں گے. بہت لوگ کرتے ہیں, ایک دم منع کیا جاتا ہے, نہیں کرنا چاہیے. آپ جب آپ کا 1 بجے اگر ہو جائے تو 1 بجے ہی وہاں سے آ جائیں, 2 بجے ہو جائے 2 بجے ہی ہو جائے. فجر اگر ہو گیا ہے تو فجر کی جماعت پڑھ کے آپ آ جائیں. جیسے ہم آئے, تاخیر ہو گئی, کرتے کرتے 4 بج گئے, 4:30 میں فجر کی اذان, تو ہم فجر پڑھ کے اب پھر اپنا لوٹ آئے. لیکن لوٹنا ہے آپ کو, اگر جلدی ہو گیا جلدی جب ہو جائے. رات یہاں گزارنا منع ہے, سختی سے منع کرتے ہو. اب یہ حج کا 3را دن مکمل ہو گیا. اب حج کا 4تھا دن 11 ذی الحجہ. اگر 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت نہیں کیا ہے تو 11 کو مکہ آ کر کے طواف زیارت اور صحیح کرنا ہے. اب مینا میں کیا کرنا ہے 11 ذی الحجہ کو؟ اب یہ رمی کا 2 دن ہے. اب اس دن تینوں شیطان کو ساتھ ساتھ الگ الگ کنکریاں مارنا ہے. تو 7 یا 21 کنکری لگے گی تو کچھ زائد 30 کنکری 35 کنکری آپ رکھ لیں. آپ 70 سے زائد کنکری لائیں اور جا کر کے مارنا ہے شیطان کو, ایک ایک کر کے 7 کنکری تینوں شیطان. کنکری مارنے کے بعد پھر واپس آ جانا ہے. ہاں, 2 میں دعا ہے, 3 میں دعا نہیں ہے, 3 میں بس واپس آ جانا. کنکری مارنے کے بعد پھر مینا میں آ کر کے آج بھی مینا میں آپ کو رات گزارنا ہے اور دعا ذکر میں مشغول رہنا ہے. نماز کے وقت میں نماز پڑھنا ہے, جماعت کے ساتھ پورا خیمہ پڑے. 11 ذی الحجہ تھا. اب حج کا 5واں دن یا آخری دن, آخری عمل 12 ذی الحجہ. اگر طواف زیارت نہیں ہوا ہے 11 دن تو یہ آخری دن ہے. اس دن ضرور کر لینا ہے غروب سے پہلے تک طواف صحیح. اگر تاخیر ہو گئی تو دم واجب. اب کیا کرنا ہے آ کر کے, اگر طواف زیارت نہیں کیا ہے تو 18 کو غروب سے پہلے طواف اور صحیح کر لینا ہے. اور مینا میں زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب سے قبل جب موقع ہو تینوں شیطان کو ایک ایک کر کے 7 کنکری مارنی ہے. اب اس دن بھی آپ 21 کنکریاں مارنا ہے تو کچھ زائد رکھ لیں 30 جو بچی. اب اس دن کنکری مارنے کے بعد ترتیب اکثر یہی ہوتی ہے کہ واپس نہ آئے بلکہ وہیں سے ہوٹل چلے جائیں. 4-4.5 کلومیٹر پیدل چلنا ہوتا ہے اگر پیدل بشاشت ہے, ورنہ پھر وہاں سے آپ 2-2.5 کلومیٹر پھر آئیں گے آپ مینا خیمے میں, پھر گاڑی کا انتظار کریں گے. خدا نخواستہ گاڑی آتے آتے مغرب ہو گیا تو اگر غروب آپ کا خیمہ میں ہو گیا مینا کے تو آپ کو اب مینا میں قیام کرنا پڑے گا. 13 ذی الحجہ کو پھر تینوں شیطان کو کنکری مار کے تب آپ کو مکہ جانا. تو آپ بھی اپنے اوپر سختی اور زحمت میں نہ پڑے. پھر جو آپ کے رہبر ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے بے ترتیبی کے شکار ہو جاتے ہیں اور پریشانی ہوتی ہے. کچھ حاجی وہاں چلے گئے, اب ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے. آپ یہاں 2 آدمی رک گئے, اب کہاں. اور یہاں جو پورا ایک ایگریمنٹ بنتا ہے, پورا نظام رہتا ہے, وہ سارا نظام یہاں ختم. تو بہت ساری دقتیں ہوتی ہیں. کوشش یہی ہو کہ سب ایک ساتھ جو مشورے سے طے ہو اس پر عمل کرے. تو یہ آخری عمل تھا. اب حج مکمل ہو گیا. اب جب تک مکہ میں آپ کا قیام ہے وہاں نماز پابندی سے پڑھتے رہیں. ایک عمل باقی ہے, وہ ہے طواف وداع. آفاقی کے لیے طواف وداع ضروری ہے, اور وہ مکہ نکلنا ہے ہم کو ظہر میں تو ہم صبح کر لیں. عصر میں نکلنا ہے تو ظہر کے پہلے کر لیں. یہ نہیں, اگر کوئی ایک دن پہلے بھی کر لیتا ہے تو اس کا طواف وداع ہو جاتا ہے. لیکن اگر پھر گیا وہ مکہ حرم اور پھر اس نے طواف وداع کیا تو اس کا وہ پہلا والا طواف نفل ہو گیا, یہ آخری طواف اس کا وداع طواف کہلائے. تو جب موقع ہو. لیکن اگر عورت اگر ایسی پریشانی میں ہے جو عورتوں کا مخصوص ایام ہے تو ان سے طواف وداع ثابت ہوا, دم اس میں واجب. ٹھیک ہے. تو یہ پورا حج کا عمل تھا, 5 دن کا عمل تھا. مکہ سے مدینہ جائیں گے, مدینہ جانے کے بعد وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام پیش کرنا ہے, اور پھر ریاض الجنہ کا جو وقت متعین ہو اس میں جو نکالنا ہے, جس وقت کے لیے سلاٹ نکلتا ہے اس موقع سے جا کے ریاض الجنہ میں 20-30 منٹ کا موقع دیا جاتا ہے. وہاں ذکر و اذکار میں اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو نفل نماز پڑھ سکتے ہیں, ورنہ مکروہ وقت ہے تو نفل نماز نہیں پڑھنا بلکہ ذکر و اذکار میں ریاض الجنہ میں گزارنا ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے وقت ہم لوگ پہنچے وہاں جو مکروہ وقت نہ ہو. اصل کے بعد کوئی نماز نہیں ہے نفل, تو اس وقت جا کر کے بیٹھے رہیں, ذکر و اذکار کر سکتے, دعا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اور وقت میں جائیں گے. عورتوں کا الگ وقت ہوتا ہے, مردوں کا الگ وقت ہوتا ہے. تو وہاں کیا ہے, وہاں جانے کے بعد مدینہ ہوٹل جائیں, وہاں اچھے سے اپنا غسل وغیرہ سے فارغ ہو, جو بھی کپڑا زیب تن کرنا ہو سلام پیش کرنے کے لیے وہ زیب تن کرے. اور مسجد نبوی میں آنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ تحیۃ المسجد
تحیت المسجد پڑھیں، یہ مستحب ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر صحابہ کو پہنچے مجلس میں بیٹھے، آپ نے نماز پڑھی نہیں، پہلے نماز پڑھی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید پر ہمیں بھی عمل کرنا ہے، اور جہاں موقع ملے وہاں ہم 2 رکعت صلاۃ تحیت المسجد پڑھ لیں، نفل نماز ہے، اس میں بھی وہی خیال رہے کہ مکتوب وقت نہ ہو، اس کے بعد ہم جو طریقہ ہے جانے کا مردوں کے، اس طریقے سے ہم سلام پیش کرنے جائیں۔ مردوں کے لیے سلام، باب السلام کا ہر وقت کھلا رہتا ہے، عورتوں کے لیے وقت متعین ہے، اسی وقت میں وہ کھلتا ہے، اپنا وقت معلوم کر لے، صبح میں ایک وقت ہوتا ہے، رات میں ایک وقت ہوتا ہے، 2 وقت ہوتا ہے، ان اوقات میں جا کر کے وہاں سلام پیش کرنا ہے۔ سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کا پہلے وہ لکھا ہوا آتا ہے پلیٹ میں، محمد رسول اللہ، وہاں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سلام پیش کرنے کے بعد وہاں کھڑے ہو کر کے دعا وغیرہ کرنا ممنوع ہے اور نہ کیا جائے، بلکہ اگر دعا وغیرہ کرنا ہو تو آگے بہت بڑھ کر کے، وہ بھی روضے کی جانب چہرہ کر کے نہیں، بلکہ قبلہ کی جانب چہرہ، کیونکہ ہم اللہ سے رہیں گے، نہ کہ اللہ کے رسول سے یا کسی اور سے، بلکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہی اعمال ہیں جو حج اور کے ہیں اور مدینے کے ہیں۔ مدینے میں رہیں تو وہاں ہمارا چال بھی بہت متواضع ہو، اور نرمی اور گفتگو میں نرمی، کسی سے نہ جھڑکے، بلکہ حج کے تاکید میں سے اللہ نے ہی فرمایا ولا جدال فی الحج، حج میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، فسق و فجور نہیں کرنا ہے، گناہ کے کام نہیں کرنا ہے، بلکہ بعض ایسے اعمال جو حلال تھے، مستحب تھے، مسنون تھے، وہ تک منع ہو جاتے، چاہے کہ وہ کام جو پہلے ہی سے حرام تھے، گناہ کے تھے، وہ ہم کریں تو اس کی شدت اور بڑھ جاتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حجاج کو حج مبرور عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جو سلام پیش کریں۔ اچھا انشاءاللہ تو ہم تو رہے ہیں۔ ہاں ہاں جیسے بینک میں اگر 12 کا وقت دیتا ہے، ہاں 12 کا وقت اگر دیتا ہے، آپ 2 گھنٹہ تاخیر کر دیتا ہے، ہاں 1-2 گھنٹے داخل کرے، اور خود سے کرنے میں ہے انشاءاللہ بھائی بھائی 2 گھنٹے ہم لوگ بہت آسان طریقے سے پہنتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں، اور ہم لوگ جو ہے جاتے ہیں عمرہ حج میں یا عمرہ میں، تو یہ کرتے بھی کوئی کیا کرتے ہیں، یہ جو ہاتھ ہے، مانے کوئی دائیں ہاتھ میں رکھتے ہیں، کوئی بائیں میں رکھتے ہیں جو کپڑا، تو اس میں ایک ہاتھ میں جو ہے دائیں طرف جو ہے کم رکھتے ہیں کپڑا، اور دوسرے والے ہاتھ میں جو ہے کپڑا کو زائد رکھتے ہیں۔ اب جس کا اپنا اپنا، کوئی دائیں طرف رکھتا ہے، کوئی بائیں طرف رکھتا ہے، جیسے جس طرح تو ہم اس طرح رکھتے ہیں، پاؤں کو پھیلا کے، یہ جو ہے پہلا فلیپ کو ہم نے ایسے کیا، اندر ڈالا، پھر اس کو یہ اس طرح سے لایا، اور یہ ایسے لانے کے بعد اس کو ایسے مڑا۔ اب یہ وہ سب سے آسان طریقہ ہے، جو اس کو تھوڑا مشق کر لے اپنے گھر میں، اور یہ جو ہے ایسے لے کے اپنا جو ہے، اور اوپر سے جو ہے ویسٹ پاؤچ جو ہے باندھ، انشاءاللہ یہ اور کھلے گا نہیں۔ ہم لوگ تو 2 دن 3 دن اگر جو ہٹتا رہتا ہے نا، تو ایسے ہی رہ جاتا ہے، سمجھے نا، تو اسی کو کر کے ایک بار پھر دیکھ لیں۔ پہلا جو ہے ہم جو ہے داہنے طرف ہاتھ میں، یا جن کا جیسا بھی اپنا یہ ہے، کوئی بائیں بائیں طرف بھی رکھتے ہیں، پہلا جو ہے ہاتھ میں تھوڑا سا رکھا ہے کپڑا، اور بائیں طرف سے کپڑا زائد رکھ، اس میں پاؤں کو تھوڑا پھیلا دیا، یہ پہلا فلیپ ادھر لایا، دوسرا یہ لایا، اور یہ اس پہ اس طرح کیا، یہ جو ہے، اور ویسٹ پاؤچ جو ہے پہن لیا۔ سمجھ میں آنا ڈاکٹر صاحب؟ بہت ایزی ہے یہ، ماشاء اللہ پورا دیکھیے گا، پیرالل بھی آیا ہے، اور آسانی کے ساتھ سب سے اس کا جو اوپر کا جو ہے، جب نماز کی حالت ہو جائے، جب پہنیں گے آپ، حرم میں داخل ہونے کے بعد جب کعبہ دکھائی دے گا اور دائنا ہاتھ کھولنا ہے، وہ تو الگ میٹر ہے،
لیکن باقی ٹائم تو میرا منڈا دونوں ڈھکا رہے. تو ہم لوگ کیا ہے یہ ایسے اس کو ایسے ڈھک کے یہ ایسے کیا. اس کو جو یہاں لایا نا اس کو لے کے جو ہے نا کپڑے کو تھوڑا سا اس پہ انٹر کر دیا, ڈاکے کر دیا, جس سے کیا ہونا گرے گا. اپنا نماز بھی اپنا پڑھنا ہے. تو نماز پڑھنے کا ٹائم ہو جائے تحت الحرام یا تحت العمرہ یا تحت الحج. بس اس وقت کے لیے ہے یہ سر ڈھانکنا. باقی جو رکعت کی پابندی کے بعد جو نمازیں ہوں گی وہ سر ڈھانک کر نہیں, سر کھول کر کے. احرام میں ہے, ہم حرم پہنچ کر کے جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں تو اس وقت اب سر ڈھانکنا نہیں ہے, سر کھولنا ہے. جب طواف کریں گے تو موڑا طواف کھول جب جائیں گے ہم لوگ حرم میں, طواف کو کریں گے موڑا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اور اس کو کھول لیں. یہاں پر اس کھول دیا ہم لوگ, ابھی رہ گئی آپ کا جو یہ احرام میں. تو یہاں پہ بیس پاس بنا ہوا ہے نیچے والا حصہ میں. یہ اپنا دائنا جو ہے کعبہ کی طرف جا کے یہ اپنا آئے گا. یہ یہاں شروع ہوگا مقام ابراہیم ملتزم سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ. بسم اللہ اللہ اکبر بڑی لائن. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کے ساتھ آپ کا پہلے ایک بیس پاچ یہ پیچھے والا بیگ والا بیک پیک بیگ اور تھوڑا سا بیگ کنکر والا بیگ تین لے کے آئیے. سب لے کے آئیے, سب بیگ لے کے آئیے. نماز کا مسئلہ بتا دیں, کیونکہ اگر ہم دنیا میں کہیں بھی ہم جائیں پر اگر 15 دن سے کم کا ہمارا سفر ہے تو ہم مسافر کہلاتے ہیں. 15 دن یا اس سے کم کا. اب ہم مسافر کا مطلب ہوا ظہر اثر اور عشاء کی فرض نماز کی قصر کر دی ہے. لیکن جو سفر مسافر امام ہے وہ پڑھا رہے ہیں تو وہ قصر کریں گے, اور جو مسافر ہے وہ بھی قصر کریں گے. لیکن اگر ہم مقیم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, جیسے حرم میں ہم پڑھ رہے ہیں تو وہاں کے امام کعبہ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, مسجد نبی میں پڑھ رہے ہیں وہاں کے مسجد نبی کے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو وہ مقیم ہے. ان کے پیچھے جو نماز ہم پڑھیں گے فرض تو وہ پوری ہوگی, اس میں کوئی قصر وغیرہ نہیں کرتا. اب اکیلے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو قصر ہوگا, یا اپنے گروپ لیڈر کے ساتھ پورے گروپ میں ہم پڑھ رہے ہیں, آپ کا قافلہ اس مطلب کم کا ہے تو جہاں بھی نماز ہوگی وہ قصر ہوگی. لیکن جب ہم جماعت وہاں کے لوگوں کی نماز اور خاص طور پہ مسافر پڑھا چلیے, لیکن یہ آپ کا مبارک سفر ہے جہاں ہم فرض پڑھ رہے ہیں وہی سنت موقع کا اہتمام کریں, نفلوں کا بھی اہتمام کریں, کیونکہ وہاں کے نمازوں کے ثوابات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کو خوش کرنے کا, اور ہم جا ہی رہے عبادت کے لیے تو پھر ہم عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں کہ جائے کہ ہم بازار میں ہم مصروفیات میں ہم وقت ضائع کریں, فارغ کریں. ایک اور آخری گزارش یہ ہے کہ دوران طواف اللہ کے واسطے ویڈیو کالنگ یا پھر موبائل سے ویڈیو بنا کر کے طواف ہرگز نہ کریں. وہاں کے علماء بھی اس کو بتاتے ہیں, لیکن حالت ایسی غیر سے غیر ہوتی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سب چیزوں میں مصروف ہیں اور وہ اپنے حج کے روح کو کھو دے رہے ہیں, ختم کر دے رہے ہیں. اسی طرح مسجد نبوی میں سلام پیش کرنے جا رہے ہیں اور وہاں ویڈیو کالنگ کے ساتھ سلام پیش کر رہے ہیں. بتائیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بنفس نفیس آپ کے سلام کو سن رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں, تو آپ ایسی حرکت کے ساتھ جائیں گی تو اللہ کے رسول کو ناگوار ہو تو کیا آپ کے سلام کا جواب وہ دیں گے, آپ کی طرف وہ التفات کریں گے, آپ کی طرف متوجہ ہوں گے؟ ہرگز نہیں. اس کا خاص خیال کمال کے تعلق سے سفر کے تعلق سے بات کرنی ہے. سب سے پہلے ڈاکومنٹس کو جو ہے اپنا سب کو اپنا تیار کر لیں جانے سے پہلے. پاسپورٹ, ٹکٹ اور آپ کا اور میڈیکل کارڈ سب رہے گا انشاءاللہ. وہ سب سے پہلی چیز جو ہے جب کلکتہ سے جب جائیں گے ہم لوگ تو احرام کو ہوائی چپل کو اپنے ہینڈ لگیج میں رکھیں گے. مد حضرات
और तो अगर जैसे सीधा हुआ कपड़ा है वैसे ही रहेगा सब कुछ। और जब वहां पहुंचेंगे आराम से पानी मक्का में। जब पहुंचने के बाद जो है हम लोगों को आईडी आईडी कार्ड दिया हुआ है, सब हाजी को देंगे आईडी कार्ड। वो आईडी कार्ड जरूर लगा कर। नुसुक कार्ड तो हम लोग एक दिन बाद मिलेगा, जो नुसुक वहां पर कार्ड बहुत जरूरी है, लगा के रहना है हर वक्त। वो नुसुक कार्ड एक दिन बाद हम लोग को मिलेगा। लेकिन जब तक हम लोग का आईडी कार्ड जो हम लोग का बना हुआ रहेगा उसको जरूर पहने, जब भी हरम जाए उसको पहने। और ये एक छोटा बैग है, इसको लेके हरम में जाए। इसमें जो है अंदर जाना है, इसमें जो है सारा कुछ, इस पे भी इंफॉर्मेशन है। और ये बहुत मुफीद है यार। इसमें जो है चप्पल रखने का भी है, पड़ोसी में चप्पल रख के इसके अंदर रखने का है। और एक खाली बोतल रखिए और हरम में जाइए इंशाल्लाह। और बाकी हज के ताल्लुक से जो है, जब हम लोग पहुंच के बाकी इंतजाम देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम है, हम भी आप लोग के साथ होंगे। आप लोग का दुआ रहा और आप लोग भी रहेंगे इंशाल्लाह। और हम लोग सब हाजी के लिए दुआ करें जो इस साल रह चुके हैं, रह गए हैं यहाँ पर। अल्लाह ताला उनको भी कबूल करे और उनके नियत को भी कबूल, जल्द से जल्द उनको भी कबूलियत का रास्ता दिखाए इंशाल्लाह। तो हज के ताल्लुक से जो हम लोग बात करते हैं, हज के दौरान जो है, हज के दौरान ऐसा बैकपैक रहेगा जो है ना बिना अल्फा मुजफ्फा जाने के लिए हम लोग पहनेंगे। या हम लोग जो है बाकी हम लोग मक्का पहुंच के इस सब के बारे में बात होते रहेगी हम लोग का इंशाल्लाह। और शू बैग है यार, शू बैग। और ये जो है कंकरी मारने का बैग है। तो इस तरह का बहुत सारा सामान हम रेडी किया है जो आप लोग सब हाजी को मिलेगा इंशाल्लाह। हर में जो भी हाथी जाएगा उम्रा करने के लिए या फिर किसी भी पर्पज के लिए जाएगा वो, तो उनको जो है ना आराम की हालत में, बहुत ज्यादा जो है ना आराम की हालत में जाएंगे। लेडीज जो है ना, लेडीज जैसे भी हैं वो जा सकती हैं माशाल्लाह। आराम की हालत में इसलिए जाया जाता है तो वहाँ पे काफी रस होती है। सारे लोग अगर मताफ पे चले जाएंगे तो ऊपर कोई नहीं रहेगा। ऊपर का भी तो बिल्डिंग बना हुआ, ऊपर की जगह पे लोग जो है ना नॉर्मल तरीके से उम्रा करें या फिर ये करते हैं, क्या नाम है, नफिल तवाफ करते हैं उसके। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, तो बहुत खुशकिस्मत हाजी हैं कि इस साल आपको अल्लाह ने कबूल किया और इस साल हज के सफर में जा रहे हैं माशाल्लाह। और हमने की जो ग्रुप है ना, हमदान ट्रेवल सर्विसेज, उससे सिर्फ 16 लोग जा रहे हैं हज में इस साल। उसमें एक ग्रुप लीडर हैं जो अभी तनवीर भाई आपको सामान के बारे में बता रहे थे, वो तनवीर भाई रहेंगे इंशाल्लाह। और 15 लोग जो है ना हाजी रहेंगे इंशाल्लाह। 15 हाजी, तनवीर भाई को लेकर टोटल 16 लोग हुए हैं। 16 में 9 हजरात जो है ना जेंट्स हैं और 7 जो है ना लेडीज हैं। ये सारे लोग जो माशाल्लाह एक साथ जाएंगे, एक साथ मूव करेंगे, सारा काम करेंगे इंशाल्लाह। और एक साथ रहेंगे और इत्तेफाक से सारा काम करेंगे इंशाल्लाह, मशवरे से करेंगे। इसलिए कि हज का सफर जो है ना मामूली सफर नहीं है। अल्लाह के नबी या अल्लाह ने हज के बारे में बताया है कि हज करने के लिए आपको हर परेशानी झेलना पड़ेगा। तो सऊदी अरब एक ऐसी जगह है जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अमूमन रास्ते में चलने के टाइम गर्मी बहुत मिलेगी आपको। और टेम्परेचर जो है ना 40 से 50 डिग्री तक का होता है। और वो जो मीना की वादी होती है ना, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, दोनों तरफ पहाड़ है। अब बीच में मीना की वादी है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं, पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो उसके लिए हम लोग ने जो छाता दिए है ना, कभी भी बाहर निकले तो जरूर से छाता ले लें और पानी का बोतल ले लें। बैग का इस्तेमाल, सामान का इस्तेमाल जितना कम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उतनी आफियत होगी आपके साथ। इसलिए कि गर्मी के टाइम होता है, सामान अगर ज्यादा ले लेंगे तो सामान आपको ही ढोना पड़ेगा। तो और वो मीना में जो जगह मिलती है ना, मीना में जस्ट 1.5 फुट की जगह मिलती है चौड़ाई वाली, 1.5 से 2 फुट की। और 7 फुट लंबा जो है ना बेड होता है, उसी बेड
आपको रहना ही पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ, तो हज जो है ना, तो अरकान के हिसाब से समझ में आता है, लोगों की बहुत बड़ा काम है, कैसे करेंगे, लोग परेशान हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये परेशानी की चीज़ नहीं है। 3 फर्ज है। एक फर्ज जो है ना ihराम की हालत में नियत करना हज की। दूसरा फर्ज जो है ना अरफात के मैदान की हाजिरी। और तीसरा फर्ज जो है ना 12 तारीख से अंदर तवाफ़ ज़ियारत करना। ये 3 फर्ज है। ये आपको अटेंटिवली जैसे भी करना है। अगर जो माजूर लोग होते हैं ना, माजूर लोगों के लिए व्हील चेयर का इंतजाम होता है। मोहल्ले के हजरात, उनके पास भी लोग होते हैं व्हील चेयर जिनके पास है, तो एक हेल्पिंग पर्सन को लेकर वो सर्विस करनी पड़ेगी, ताकि लोग ठेल कर ले जाएं। मीना चूंकि बहुत छोटी जगह होती है ना, दूसरे लोगों को एकोमोडेट नहीं करते हैं लोग हज के दौरान, तो इसके लिए दुश्वारी होती है। और हम लोग के साथ क्या है ना कि इस बार चूंकि छोटा ग्रुप है, कम लोग जाएंगे, तो जो ग्रुप में लोग होंगे और दूसरे ग्रुप के लोग भी होंगे साथ में, जैसे खानदान के भी लोग होंगे और दूसरे कंपनी वाले भी होंगे, क्योंकि खीमा बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो उस हिसाब से जो माजूर हजरात हैं या जिनको चलने फिरने में दुश्वारी होती है, तो वो मौलवी से बात कर कर व्हील चेयर का जो भी निजाम है ना वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो 3 फर्ज के बाद जब आप मुजदलिफे जाते हैं, जैसे आपका पहला हो गया ihराम की हालत में नियत करना, दूसरा हो गया आपका अरफात मैदान की हाजिरी, और तीसरा तवाफ़ ज़ियारत। ये काम होने के बाद जब आप मुजदलिफा में रहते हैं, मुजदलिफा से जब आप मीना जाते हैं, तो 2 किस्म का होता है। एक, मीना अगर सहूलत से है तो मीना से चले जाएंगे अपने कैंप में। अगर मीना सहूलत नहीं होती है तो फिर डायरेक्ट जमरात को जाएंगे, कंकड़ मारेंगे, वहां से आप पैदल हरम चले जाएं। गाड़ी चुके होती है, रास्ता तो बहुत छोटा छोटा रास्ता है, जो भी रास्ता है, लेकिन हरम हज के टाइम में ना पूरे रास्ते पे लोग भरे हुए थे, जगह नहीं मिलता है चलने का वहां पे। तो अमूमन गाड़ी जो है ना रिंग रिंग कर चलती है। जो पैदल आप जाने में 1 घंटा में जो सफर आप तय कर सकते हैं, गाड़ी से जाने में 5 से 6 घंटा लगेगा। तो लोग जो है ना गाड़ी में बैठे बैठे उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उब जाते हैं। तो कोशिश करें ग्रुप लीडर से मशवरा करके कि पैदल ही चले जाएं तो बेहतर है। पैदल जाने में ना आफियत है। और माशाल्लाह हम लोग का होटल जो मक्के का होटल है, वो एकदम रास्ते ही पे पड़ता है, हरम के पास में ही है, माशाल्लाह रास्ते पे पड़ता है। जाकर पहले होटल में आराम आराम कर लें, फ्री हो जाएं, फारिग हो जाएं, जो भी जरूरत से फारिग होने के बाद उसके बाद जो भी अरकान है आराम अल्हम्दुलिल्लाह आराम से जाकर आप कर सकते हैं। तो मीना में सामान कम ले जाना है। और यहाँ से जो सामान आप ले जाएंगे, सामान ले जाने का एक छोटा ट्रॉली बैग हम लोग दे रहे हैं हैंड कैबिंग के लिए। उसके साथ साथ जो भी सामान आप तनवीर भाई ने दिखा है वो सामान, जाने के टाइम में हाथ में आपका 7 किलो लगेज होना चाहिए। और बेसिक जो लगेज है जिसको चेकिंग बैगेज कहते हैं, वो 30 किलो का होगा। आने के टाइम में भी सेम ऐसे ही होगा। लेकिन आने के टाइम में मदीना से लोग क्योंकि खरीदारी करते हैं, सामान वामान खरीदते हैं, तो मदीना में ऐसा कोशिश करें कि 30 किलो लगेज ही है, 30 किलो रहेगा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। एक पार्ट में या तो 15 किलो का बनाए, दूसरे पार्ट में 15 किलो का, या फिर 22 किलो का बनाए बैग, या 8 किलो का बनाए। लेकिन 30 से ज्यादा अगर होगा ना तो एयरलाइंस वाला फाइन करता है। और हाथ में जो 7 किलो है वो 7 किलो ही रहेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं ना, जमजम पानी, ये पानी वो पानी लगेज में डाल देते हैं, वो सब मना है। वो सब यूज करेगा, अगर पानी लीकेज होगा तो सारा सामान आपका निकाल कर वो एयरलाइंस वाला फेंक देगा, फिर आपको वो सामान मिलेगा नहीं। जमजम पानी हम लोग 5 लीटर देंगे मदीना में एयरपोर्ट का टाइम। जिनका जिनका पानी रहेगा वो अपना नाम लिख लेंगे, इंशाल्लाह उनके नाम से बोर्डिंग होगा, फिर कलकत्ते में मिल जाएगा। जो लोग जो एग्जिट करेंगे वहां पर दुबई में, वो अपना दुबई के हिसाब से बोर्डिंग करेंगे, उनको दुबई उनका सामान मिल जाएगा। हाँ, पानी अलग है। हाथ में सामान में मिलेगा आपको मदीने में 7 किलो सामान मिलेगा हाथ में, हैंड लगेज केबिन बैगेज के लिए, और 30 किलो लगेज में, और पानी जमजम। टोटल मिलाकर आपको 22 किलो सामान मिलेगा। उसी के अंदर आपको ले जाना है सफर में इंशाल्लाह। कोशिश करें कि कोई भी सामान, ऐसा सामान जो लिक्विड सामान है जो हाथ में ले जाना से ममनू है, वो उसको ना लें। और हम लोग जो है ना, जैसे यहाँ पे आपका कैरी करने के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट आपको साथ में रखना है, वीजा की कॉपी रखनी पड़ेगी, टिकट की कॉपी रखनी पड़ेगी, और हम लोग जो है ना एक आईडी कार्ड देंगे। आईडी कार्ड इंशाल्लाह पूरे सफर में आपको साथ में रखना है। अक्सर लोग क्या है ना कि एक बार 2 बार हरम जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हमको सब मालूम हो गया, हम आराम से चले जाएंगे चले आएंगे। तो बाद वक्त क्या होता है ना कि कभी भीड़ ज्यादा हो जाती है, तो लोगों को दुश्वारी होती है कि किस गेट से मैं जाऊंगा, किस गेट से निकलूंगा, ये समझ नहीं पाते हैं। तो ये कार्ड जो है ना अमूमन अपने पास रखेंगे ना, तो इससे आपको सहूलत मिलेगी। अगर रास्ता भटक गए, भूल गए, तो लोग आपको गाइड कर देंगे ये कार्ड देखने के बाद। इसमें आपका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, हार्ड कॉपी भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। इसमें आपका पूरा डिटेल लिखा हुआ है, कंपनी का डिटेल लिखा हुआ है, और हम लोग जो जिस ग्रुप के अंदर में है, सीजीओ के अंदर में है, उनका भी तफसील से लिखा हुआ है। बैक साइड में पूरा तफसील हमदान का भी है, और उसके साथ साथ मक्का का होटल, मदीना का होटल, और ग्रुप लीडर जो जा रहे हैं उनका कोलकाता का नंबर,
व्हाट्सअप नंबर और सऊदी का भी नंबर दिया हुआ। तो माशाल्लाह जो भी चीज़ें हैं इसका एक कॉपी कम से कम करके रख लेंगे, ओरिजिनल तो ले जाएंगे साथ में, कॉपी कर लेंगे। लोग जो है ना सिम के बारे में पूछते हैं कि वहाँ जाने के बाद सिम कैसे मिलेगा। तो सबसे अफजल क्या है कि पहले जाकर उम्रा कर लें, मक्का पहुंचने के बाद उम्रा कर लें, उम्रा करने के बाद फिर सिम कार्ड लें या जो भी जरूरत पड़ेगी लेंगे इंशाल्लाह। और होटल में जो है ना सबका वाईफाई है, होटल का वाईफाई एनेबल कर लेंगे, उससे अपना जो भी घर में किसी को इन्फॉर्म करना कुछ भी बताना है तो इंशाल्लाह बता दें। अक्सर क्या होता है ना कि लोग सफर करके, जैसे आपकी 30 तारीख की फ्लाइट है, सुबह 9:45 की फ्लाइट है, यहाँ से दुबई पहुंचेगी 1:10 पे, दुबई से दूसरी फ्लाइट जो है ना 3:45 पे है, फिर वहां से 3:45 की फ्लाइट जो है ना जिद्दा पहुंचेगी 6 बजे। उसके बाद इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन के बाद जो है ना मक्का पहुंचेगा। अब अक्सर क्या होता है ना कि लोग मक्का भी पहुंचे नहीं है, घर वाले फोन करना चालू कर देते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पहुंचे, मेरे घर के लोग कहाँ पे हैं, कोई खबर नहीं मिल रहा। ट्रांजिट में जो है ना कम्युनिकेशन का कोई निजाम नहीं होता है। तो कोशिश करें कि जब उम्रा कर लें उसके बाद लोगों को बता दें, अपने घर वालों को बता दें, अपने रिश्तेदार वालों को कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। और हम लोगों को भी बता दें, अगर कोई दुश्वारी होती है तो ग्रुप लीडर तो साथ में ही है, प्लस हम लोग का भी डिटेल व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, हम लोग पहुंच गए। और घर वालों को भी बोले कि एक दिन के बाद कांटेक्ट करने के लिए। अक्सर जो है ना लोग उम्रे की हालत में रहते हैं, मतलब एहराम की हालत में रहते हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, अब बार बार फोन आती है लोगों की कि भाई कहाँ है, नहीं है। तो उससे जो है ना इबादत में फौत होता है, इबादत सही तरीके से नहीं हो पाता है। सिम कार्ड जो है ना, सिम कार्ड जब आप मक्का पहुंच जाएंगे, मक्का के सामने जहाँ पे हम लोग का होटल है ना, एक लाइन से बहुत सारा काउंटर लगा हुआ, बहुत सारी कंपनी का। उसमें सऊदी कंपनी है, मोबाइली कंपनी है, जैन कंपनी है, सवा कंपनी है, बहुत सारी कंपनी होती है सिम कार्ड वाली। जो भी कंपनी का सिम लेना है आपको, अगर कॉलिंग वाला लेना चाहते हैं तो कॉलिंग वाला ले सकते हैं आप। अगर आप ये वाला लेना चाहते हैं कि नेट के साथ लेना चाहते हैं तो ले लेंगे इंशाल्लाह। उसकी टाइम ड्यूरेशन होती है, जितना पैसा डालेंगे इंशाल्लाह उतना मिल जाएगा आपको। वो लेने के बाद अपना कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि एक ही सिम लें। एक सिम एक आदमी को मिलता है, किसी भी कंपनी का लेंगे आप तो वो अगर सिम चालू हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दूसरा सिम अगर चाहें तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे मिलती है। सिम जो है ना पहले उम्रा उम्रा कर लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह सिम मिल जाए। ऐसे गाइड करने के लिए सारे लोग आपको मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोग कोऑपरेट करें हम लोग के ग्रुप लीडर के साथ, हम लोग के साथ इंशाल्लाह। और तनवीर भाई के साथ माशाल्लाह अकेले रहेंगे इंशाल्लाह आपके सर्विस के लिए, और आप लोग भी उनके साथ कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए कोई भी काम मशवरे से होती है तो इंशाल्लाह सफर आसान हो जाता है, इंशाल्लाह अल्लाह सफर आसान करेगा। हम लोग वही लेकर दुआ करेंगे इंशाल्लाह। जो भी दुनिया के मुसलमान सब लोग परेशान है, जहाँ जहाँ तकलीफें हैं, अल्लाह उन सारी तकलीफों को दूर करे इंशाल्लाह, आपके हज को कबूल करे अल्लाह। नहीं नहीं, करेंगे ठीक है इंशाल्लाह। तो ये हम लोग के हाजी माशाल्लाह, आप दुआ करेंगे इंशाल्लाह। वो एकदम जरूरत का सामान जो हम लोग देंगे ना अभी दुआ फरमा लेंगे ना। اللهم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اے اللہ تمام حجاج کرام ساری دنیا سے کونے کونے سے جا رہے ہیں حج کو، اللہ تمام کے حج کو قبول فرما، خاص طور سے ہمدان ٹریولز جو حجاج کرام حج میں جا رہی ہیں، اللہ ان کے سفر کو آسان فرما اور تمام فرائض کو، واجبات کو، سنتوں کو عمدہ طریقے سے، حسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام مشکلات کو آسان فرما اور ان تمام حجاج کرام کو حج مبرور عطا فرما، ان کی نیک دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ جو حج کو جانے سے رہ گئے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی سبیل مہیا فرما اور انہیں بھی حج مبرور عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور حجاج کرام کے حج کو قبول فرما کر اللہ ان کی زندگی میں انقلاب پیدا فرما اور امت کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اے اللہ بہتری کا ذریعہ بنا، دنیا و آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله